बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका देखते हैं तो कुछ अद्वियात ऐसी भी हैं जिनके साथ लफ्ज़ कलकेरिया लगा होता है। तो आज हम उस ग्रुप ऑफ कलकेरिया की मेडिसिन्स की बात करेंगे, उस पर लेक्चर होगा। तो उनमें मशहूर अद्वियात जो हैं, जो कलकेरिया के लफ्ज़ के साथ शुरू होती हैं, वो ये हैं: कलकेरिया एसिटिका, कलकेरिया आर्सेनिक, कलकेरिया ब्रोम, कलकेरिया कास्टिका, कलकेरिया क्लोर, कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया हाइपोफास, कलकेरिया लैक्टिका, कलकेरिया म्यूर, कलकेरिया मेटालिकम, कलकेरिया नाइट्रिकम, कलकेरिया कार्प, कलकेरिया फास, कलकेरिया सल्फ, कलकेरिया सिलिका और कलकेरिया फ्लोर वगैरह वगैरह। मैं हूं सियालकोट से डॉक्टर अब्दुल हई। 0092315809560। तो कलकेरिया ग्रुप के जो मरीज़ होते हैं, हम उनको पहली नज़र में कैसे पहचान सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जब कलकेरिया का मरीज़ हमारे क्लिनिक पर आएगा तो हम पहली नज़र से हम उनको पहचान जाएंगे कि ये मरीज़ जो है कलकेरिया ग्रुप की किसी न किसी दवा से तल्लुक़ रखता है। तो उसकी क्या निशानी होगी? उसकी निशानी ये होगी, वो मोटा सा होगा, मरीज़ मोटा सा होगा। दूसरी निशानी उसकी क्या होगी? उसकी चेहरे की चेहरा साफ सुथरा होगा, जिल्द साफ सुथरी होगी, शाइनी होगी, चमकदार होगी, ऐसे लगा होगा जैसे तेल लगा हुआ है, इस तरह चमक रही होगी ये। या फिर हड्डियों की मिसाल का मामला होगा। जब वो आएगा तो उसकी हड्डियां टेढ़ी होंगी, जैसे अगर सीना है तो उसका जिसे कहते हैं ना पिजन चेस्ट, आगे को उभरी हुई हड्डियां, दूर से नज़र आ जाएगा पहली नज़र में आपको देखते ही कि ये कलकेरिया के किसी न किसी दवा का इससे तल्लुक़ है। इसी तरह उसकी हड्डियां टेढ़ी होंगी। आपने देखा बाज़ मांगने वाले ऐसे गरीब होते हैं कि उनकी हड्डियां कर्व हो गई होती हैं, वो रिक्स का शिकार हो गए होते हैं। तो ऐसी उनकी टांगें छोटी रह गई होती हैं, या सीधी हड्डी की बजाय शाफ्ट हड्डी जो होती है, हड्डी की शाफ्ट सीधी होने की बजाय वो 90 डिग्री पर मुड़ गई होती है। आप देखते हैं बाज़ ऐसे गरीब मांगने वाले, उनको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये किसी न किसी कलकेरिया के ग्रुप की दवा का मरीज़ है। उसका जो मरीज़ होता है वो स्लो लर्नर होता है, देर से सीखता है, बड़ी जल्दी भूल जाता है, देखने में चेहरा सुर होता है, इज्तिमाई खून वाला होता है, लेकिन जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बेचारा सुस्त होता है। शफा का अमल सुस्त होता है, दांत सुस्ती से निकलते हैं, कुंद ज़ेन होता है, शर्मीला होता है, मोटा होता है, इसके गुदूदों के मसले इसको पेश होते हैं, कई मसाइल इस बेचारे को पेश आए होते हैं। इसके CNS या बोन्स के इश्यूज़ होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के इश्यूज़ होते हैं, ग्लैंड्स के इश्यूज़ होते हैं, टॉन्सिल्स, लंग्स और लिगामेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, टेंडन्स और वेन्स के इश्यूज़ होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स के होते हैं, इसका मरीज़ के गुनेड्स के इश्यूज़ होते हैं। यहाँ मुझे गुनेड से याद आया, हम कलकेरिया की ग्रुप की कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो मेल बेबी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कंसीव करने के लिए कि मेल बेबी हासिल हो। तो उसको वो जब हम इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे अद्वियात को
اس کی تفصیل کے ساتھ، تو اس وقت ہم ادھر بیان کریں گے۔ فی الحال گنیڈ سے مجھے یاد آیا کہ اس میں کچھ ادویات ایسی ہیں جو میل بیبی کی کنسیو کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، تو کیونکہ اس کا اثر گنیڈس پر بہت زیادہ ہے، تو پھر یا پنجابی میں یوں سمجھ لیں، اولاد نرینہ کے حاصل کرنے کے لیے کلکیریا کے گروپ میں سے کچھ ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے سکن کے ایشوز ہوتے ہیں، مسل کے ایشو ہوتے ہیں، دل کا ایشو ہوتا ہے، لیور، سپلین اور بلڈ کا ایشو ہوتا ہے، اس کے کڈنی کا ایشو ہوتا ہے، اس کی ہڈیوں کے ایشو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سرویکل ہو یا میزنٹرک یا سپائنل کارڈ یا کوئی نہ کوئی پھڈے پڑے ہوتے ہیں، چیسٹ کے حتیٰ کہ الاسٹک فائبرز کے ایشوز ہوتے ہیں، پیریاسٹیم کے ایشو ہوتے ہیں، برین کے ہوتے ہیں، نروز کے ہوتے ہیں، ایبڈومن کے ہوتے ہیں، اور کنیکٹیو ٹیشوز کے ایشوز اس کو پیش ہوتے ہیں۔ جو کلکیریا گروپ کا مریض ہوتا ہے تو اس کو اس کے جو ہوتے ہیں مریض، یہ سارے کے سارے مریض چلی ہوتے ہیں، ٹھنڈ سے حساس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، مگر کلکیریا آئیڈائڈ اور کلکیریا سیلف میں ایسا نہیں ہے۔ یہ دو صرف ادویات ہیں، باقی ساری ادویات میں مریض جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹھنڈ سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ان کو لوکل کولڈنیس ہو سکتی ہے، کوئی تھوڑا سا حصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یا سارے کا سارا جسم ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ یہاں سارے کے سارے کے جسم ٹھنڈے ہونے میں، یہاں آپ کو یاد آئے گا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے اس کی ٹانگیں اور بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ شکایت کرتا ہے کہ نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں میرے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ ٹھنڈک تو مجھے بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو جب ہم اس کی ڈیٹیلڈ کلکیریا گروپ کی میڈیسن کی ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے تو اس وقت ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے ادھر۔ تو اس کے ایپیگیسٹیم میں لوکل کولڈنیس ہوتی ہے، پامز، تھیلیوں میں، سولز میں، ورٹیکس میں اس کی لوکل کولڈنیس ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، مقامی اور سارے جسم کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہوتا ہے، یہ اس کا مریض جو ہے چہرہ سرخ اجتماع خون والا ہوتا ہے، اس کے کنجیشن آرٹریز میں ہوتی ہے، وینز میں ہوتی ہے، آنکھوں میں ہوتی ہے، کانوں میں ہوتی ہے، چیسٹ میں ہوتی ہے، اس کو فلیشز آف ہیٹ ہوتی ہیں۔ فلیشز آف ہیٹ سے یاد ہے کہ یہ مینوپاز میں عورتوں کے لیے بہت شاندار دعا ہے، کیونکہ انہیں فلیشز آف ہیٹ مینوپاز میں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ اس کا مریض جو ہوتا ہے یہ سلو ہوتا ہے، سلگش ہوتا ہے، اور یہ جو دماغی اور جسمانی مینٹل اینڈ فزیکل لیول پر یہ اس کی سلو ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو فزیکل لیول پر دیکھیں تو یہ رد عمل دیر سے دے گا، اس کا جسم دیر سے شفا یاب ہوگا، سیکھے گا دیر سے سیکھے گا، اور یعنی اگر یہ بچوں میں دیکھیں تو یہ ڈیلیڈ مائلسٹون ہے، ڈیلیڈ ٹیتھنگ ہے، ڈیلیڈ لرننگ ہے۔ اگر ہم ایڈلٹ میں دیکھیں تو یہ جو اس میں قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، ڈل مائنڈڈ ہوتے ہیں، لیتھارجک ہوتے ہیں، اوبیز موٹے ہوتے ہیں مریض، اور یہ دماغی لیول پر سلو لرنر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ گریسپنگ بھی ان کی پاور جو ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے ہڈیوں کے ساتھ کلکیریا کی بہت ہی زیادہ افینٹی ہے، گلینڈ کے ساتھ بہت زیادہ اس کی افینٹی ہے، ہڈیوں کے ساتھ۔ اسی طرح ہڈیاں جب آسانی سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو کلکیریا آسانی فوری یاد آ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر جب ہڈیوں میں تھوڑا سا بوجھ پڑ جائے اور ٹوٹ جائیں تو پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے، بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے، تو پھر کلکیریا گروپ کو ہرگز نہ بھولنا چاہیے۔
ڈیفارمڈ ہڈیاں آ جائیں، جن کی ڈیلیڈ آسیفیکیشن والے معاملے آ جائیں، یا پھر گلینڈ جو ہیں وہ بڑھ جائیں، ہائپرٹرافیڈ ہو جائے، یا انڈیوریٹڈ ہو جائیں، یا سخت ہو جائیں، تو پھر کلکیریا گروپ کو پہچان لینا چاہیے کہ یہ پکار کر کلکیریا گروپ کو طلب کر رہی ہے۔ اس کے ڈسچارجز پروفیوز ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، کبھی کبھار یلو بھی ہوتے ہیں، اور خون بہنے کی بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے اس میں۔ خون بھی چمکدار ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، کثیر مقدار میں آتا ہے، اور کنٹینوس فلو ہوتا ہے۔ اور مینسز میں تو ٹو ارلی، ٹو پروفیوز اور لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، جلدی، زیادہ مقدار میں، اور دیر تک باقی رہتا ہے یہ مسئلہ۔ یہ عجیب و غریب ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں پسند کرتا ہے جو نہیں کھائی جاتی، جیسے چاک، چارکول، پینسل، مٹی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کا بڑا شوقین ہوتا ہے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں یہ عام طور پر بچوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ یہی چیزیں اوٹ پٹانگ چیزیں بچے کھاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کلکیریا گروپ کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ تمباکو سے نفرت کرتا ہے، کافی سے، دودھ سے، گوشت سے، کیونکہ یہ اس کی تکالیف کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں مریض کو جو رجحان ہوتا ہے، اس کو کڑل پڑتے ہیں، کنولشنز ہوتے ہیں، اور سپیزم ہوتے ہیں، تو جسے پنجابی میں کھلی کہتے ہیں۔ اس کی سکین جو ہوتی ہے وہ انہیلدی ہوتی ہے، آئلی ہوتی ہے، ویکسی ہوتی ہے۔ اس کی دردیں جو ہوتی ہیں یہ تھرابنگ پین ہوتی ہیں، شوٹنگ پین ہوتی ہیں، اور جلندار ہوتی ہیں، کبھی ادھر ہو گئی کبھی ادھر ہو گئیں، یہ تماشا لگا رہتا ہے۔ یہ پیریڈسٹی ہوتی ہے ان کی دردوں میں۔ یہ مون کے فیزز جو ہیں، چاند کی بڑھنا گھٹنا، اس کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ یہ روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا، کپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا، خصوصی طور پر ویسٹ کے گرد، اور اس کی جو تکالیف ہیں وہ ٹھنڈ سے بڑھتی ہیں۔ اس کی تکالیف، یہ اس کلکیریا گروپ کے مریضوں کی تکالیف ٹھنڈ سے بڑھتی ہیں عام طور پر۔ اگر نمی والا موسم ہو جائے، ڈیمپ ویدر، تو بھی یہ تکلیف میں مریض چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے مشقت کی تو بھی اس کی تکالیف بڑھ جائیں گی، مگر کلکیریا فلور میں ایسا نہیں ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی تکالیف جو کم ہوتی ہیں عام طور پر آرام کرنے سے کم ہوتی ہیں، لیٹنے سے، اور لیٹنے بھی پیٹ کے بل لیٹنے سے تکالیف میں کمی ہوتی ہے، لائنگ آن ایبڈمن۔ تو ایسی صورت میں اس کی تکالیف جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو ایشوز پیدا ہوتے ہیں وہ بچوں میں پیدا ہوتے ہیں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے پیٹ کے بل لیٹے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس وقت کلکیریا گروپ کو فوری طور پر ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کا اتنا ہی لیکچر کافی ہے، تو آپ نے بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔ تو باقی جو ہے کسی اور ٹاپک پر نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔